रहमान नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, मेरे पास आज भी बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान से बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में भी आपको बताना है। लंदन में क्या हो रहा है, किस किस चोर को खुली छुट्टी दी जा रही है, ये सारे हकायक आपके सामने रखने हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि पाकिस्तान की फ़ौज के एक अहम अदारे को कौन लोग तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेला जा रहा है, इससे आपको आगाह करना है। और इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए अब पाकिस्तान की फ़ौज के उन जर्नैलों के जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, थरथल्ली मच गई है। और अब वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भागने का रास्ता कौन सा है। बड़ी बड़ी ख़बरें उनके बारे में आने वाली हैं। और जनरल बाजवा अब खुलकर सामने आ गए हैं, और उस बयानिए को लेकर जिसको हमने इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद सबसे पहले अपने प्रोग्राम में आपके सामने रखा था और साजिश के उन किरदारों की निशानदेही की थी, आज वो सब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। ये सारे हकायक, और पाकिस्तान में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में बताने से पहले आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों को ये शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, मेरी वीडियोस उन तक नहीं पहुंच पाती, उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी का बटन दोबारा दबाएं और उसके साथ आल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, और यही अमल कुछ अरसे के बाद दोबारा से करते रहें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। और ये भी गुजारिश करना है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, मेरी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द और अपनी ही फैमिली के अफराद से चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि इस वक्त चंद ही यूट्यूब चैनल हैं जो आपको हक और सच की बात बता रहे हैं, जिनमें से एक ओवरसीज़ टेलीविज़न UK है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बड़ी गिरफ्तारी जो आज पाकिस्तान में हुई है उसके बारे में भी बताऊंगा। कल यानी हफ्ते के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक़ रुकन जमशेद दस्ती, जो कि मुजफ्फरगढ़ से तल्लुक़ रखते हैं और हमेशा हक और सच बात कहने में अपना सानी नहीं रखते, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन किरदारों को बेनकाब किया जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की और जो साजिश को मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जब बेनकाब किया, उनकी कहानी को अवाम के सामने लेकर आए, तो फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे यानी इतवार की सुबह, उस वक्त तक यानी हफ्ते की रात को रात गए उनको गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। और पाकिस्तान में और भी लोग जो हक और सच की बात करने की कोशिश करते हैं उनको दबाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में किसी ने भी जनरल बाजवा और उनके उन साथियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने में कोई कसर उठा नहीं रखी और चोरों, लुटेरों, डाकुओं को हुकूमत देकर ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कहा यह जाता है कि जो भी उनके ख़िलाफ़ बोलता है उसको फौरी तौर पर उठा लिया जाता है। अब आप ये बात ज़रूर सामने रखें कि मैं आपको जो हकायक बताता हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान की वो फ़ौज जो कि भुट्टो के ज़माने में सिविल मार्शल लगाने के बाद और 1971 में सकूते ढाका के बाद जिसका मोराल बहुत गिर गया था, और उसके बाद एक अरसा लगा, कई साल लगे, और 20,000 के करीब शहादतें जो हैं वो दी गई, जिनमें 70,000 के 60,000 के करीब सिविलियन भी शामिल थे, फ़ौजी भी शामिल थे, और ज़्यादातर उनमें नौजवानों की शहादतें थीं। वो नौजवान के जिन्होंने अभी अपने कैरियर का आगाज़ करना था, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के ओहदों तक पहुंचना था,
لیکن میجر اور کیپٹن اور بریگیڈیئر تک کی لیول کی جو شہادتیں ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج کو ایک مضبوط مقام پر کھڑا کر دیا. دنیا پریشان ہو گئی، موساد، CIA، را، خاص طور پر را پریشان ہو گئی. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا، دکھایا تھا کہ لنڈن میں بیٹھ کر کس طریقے سے انڈین ہائی کمشنر کے ساتھ میاں بیمار شریف نے ملاقاتیں کی، افغان سیکیورٹی کے ایڈوائزر کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ہماری اطلاع کے مطابق تو اسرائیل کی ایمبیسی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی فوج کے ادارے کو آج پھر ایک مرتبہ مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان شہداء کی قربانیوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کی. یہ کون لوگ کر رہے ہیں، اس کے کردار کیا ہیں، یہ اب آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. جن میں سے مرکزی کردار جو اس سارے کھیل کا مرکزی کردار ہیں، اس کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ ہے. قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو لوگ اس سازش، اصل سازش تو یہاں ہو رہی ہے، جو لوگ اس سازش میں شریک ہیں ان کے چہرے بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور ایک پریس کانفرنس جو کل کی گئی اس میں کہا گیا DGISPR کی جانب سے کہ پاکستان کی فوج کے ادارے کی جانب دیکھنے والے اور پاکستان کی طرف دیکھنے والے کی میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، پاکستان پر ہماری جان قربان، پاکستان کی فوج پر ہماری جان آن شان قربان. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں ہوں جو آج پاکستان کی فوج کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، اور جن کے کردار کی وجہ سے اور بچے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ دنیا بھر میں یہ بات اب زبان زد عام ہو گئی ہے کہ کس نے پیسے لیے، کون اس سودے بازی میں شریک تھا، اور کون جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو پہلے بھی ناکام بنانا چاہتا تھا اور اس کے بعد بھی عمران خان کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. یہ اعتراف تو اب جنرل باجوہ خود بھی کر چکے ہی ہیں. اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ جب DGISPR کی پریس کانفرنس آتی ہے تو مجھے وہی جو ہے 1976-77 کا زمانہ یاد آتا ہے، اور جب جرنیلوں کی آنکھیں جو ہیں وہ عوام سے نہیں ملا کرتی تھیں. اور آج بھی DGISPR جب اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کی جو شخصیت ہے وہ ان کے الفاظ سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. یوں لگتا ہے کہ کسی نے ان کو لکھا لکھایا اسکرپٹ پکڑا دیا ہے اور وہ اپنے آقا کی، اپنے چیف کی جو ہے وہ مرضی کے مطابق اس اسکرپٹ کو پڑھ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا کردار بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. مجھے بے شمار میسیجز آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے کردار کو عوام کے سامنے لایا جائے. تو میں تو عدلیہ کے کردار کو آپ کے سامنے لاتا ہی رہتا ہوں، لیکن اب یہ خود بھی اب سب کے سامنے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور سب کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ عدلیہ کا کردار کیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کا ٹولہ اور جسٹس عطر من اللہ اور اب تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی اس معاملے میں بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. کراچی سے ایک بچی اغوا ہو گئی، کیا معاملہ ہے، کیا کہانی ہے، اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن کسی نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا. ماڈرن ٹاؤن کے قاتلوں کو سرٹیفائیڈ قاتلوں کو وزارتیں دے دی گئیں، وزیر داخلہ بنا دیا گیا. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ عدلیہ کے جج صاحبان نے ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ہماری رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوا کے نیند خراب کرتے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے فیصلے خود ہی کر لیں، خود ہی اپنی چوریوں پہ، اپنے ڈاکوں پر پردے ڈال لیں، اور خود ہی اپنے نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالیں، اور پھر آپ بیرون ملک آسانی سے فرار ہو جائیں. اب ہم نے آپ کو راستہ دے دیا ہے، اب آپ نے کیسے بھاگنا ہے، کتنی لوٹ مار کرنی ہے، یہ بڑی ہی کھلے عام ان کو جو ہے وہ چھٹی دے دی گئی ہے. اور اس میں یقیناً عدلیہ تو وہ کردار ادا کر رہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں، کالا کوٹ کندھے پہ ڈال کر. اور جس طرح کے وہ جو آپ جائیں اگر بازار حسن میں تو وہاں پر جنہوں نے کندھے پہ رومال رکھا ہوتا ہے ان کا کیا کردار ہوتا ہے، وہی کردار جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کر رہے ہیں. بہت سخت ضرورت ہے قوانین بنانے کی عدلیہ کے حوالے سے، اور آنے والے وقتوں میں ججوں کی تقرریوں کے حوالے سے یہ بڑی سخت ضرورت ہے، اتنی ہی سخت ضرورت ہے جتنی پاکستان میں
تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے قوانین ضرور بننے چاہیے۔ ججوں کی تقرریاں جو ہیں وہ اس طریقے اور میرٹ سے ہونی چاہیے کہ وہ آ کر عدلیہ اور انصاف کے نام پر دبا نہ بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے ایک وزیر اعظم چرچل کو کسی نے کہا کہ فلاں ملک نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، کچھ ایسی کہاوت میں نے سن رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا جی ہاں، عدالتیں تو بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک ہمارے ملک میں برطانیہ میں انصاف فراہم کیا جا رہا ہے اس وقت تک ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا جو سب سے بڑا قاتل ہے سرٹیفائیڈ، اور جو پیش ہی نہیں ہو رہا تھا عدالتوں میں، اس کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ پولیس اس کے زیر انتظام کر دی گئی ہے، سیکورٹی ادارے اس کے زیر انتظام کر دیے گئے ہیں، رینجرز اس کے زیر انتظام کر دی گئی ہے، ایف آئی اے اس کے زیر انتظام کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتقامی کارروائیوں کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہونے والا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عدالتی مفروروں کو کھلی چھٹی دے دی، شہباز شریف اور مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکال دیا، اپنا نام خود ہی ای سی ایل سے نکال دیا۔ یعنی کہ قانون بھی خود بناتے ہیں، قانون بھی خود توڑتے ہیں، یعنی منصف بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں۔ اب کیا کیا جائے، اس انصاف کو کیا کہا جائے؟ اس کی کھلی چھٹی جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے چیلوں چپڑوں نے دی ہے، اور ترمن اللہ جنہوں نے 12 بجے رات کو عدالت لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے دی ہے۔ لیکن ملک میں قتل ہو رہے ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں کا ایک واقعہ ہے، ایک ذمہ دار نے ایک معصوم بچے کو اپنے کھیت میں داخل ہونے پر پھانسی کی سزا دے دی، درخت سے لٹکا کر پھندا ڈال دیا۔ قانون نہیں بولا، قانون سوتا رہا، قانون کی آنکھوں پر پٹی اور کس کر باندھ دی گئی، اور اس سلسلے میں کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ تو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ اس میں نہ تو کسی کو کوئی پیسہ ملنا ہے، نہ کسی کی کوئی دھاڑی لگنی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ انجینئر ہیں، تو وہ ایک بڑے ادارے میں کام کرتے تھے، تو اس ادارے نے بیرون ملک سے آئے ہوئے کسی اوورسیز پاکستانی سے ایک بڑا پلاٹ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ تو جب وہ عدالت میں اس کی ٹرانسفر کا مسئلہ آیا تو میرے انجینئر دوست بتاتے ہیں کہ ان کے ادارے نے ان کو وہاں روانہ کیا تاکہ وہاں اگر میئرمنٹس کی ضرورت پڑے عدالت میں بتانے کی پلاٹ کی تو وہ بتا سکیں۔ تو جب وہ میرے دوست بتاتے ہیں کہ ہم نے عدالت کے سامنے یہ معاملہ رکھا، یہ کافی سالوں کی بات، اب تو اس سے بھی برا حال ہے، تو اس جج نے کہا کہ کتنے کا سودا ہے؟ تو جب انہوں نے اس سودے کی رقم کروڑوں میں بتائی تو جج نے اس طریقے سے 5 ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہلکا سا کہا سانوی پانجا لاؤ، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ سانوی 5 کروڑ روپیہ دیو، پانجا لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو اوورسیز جو سیلر تھا، جو پلاٹ بیچ رہا تھا اس ادارے کو، وہ ایک دم چونکا اور اس نے انگلش میں جج کو کہا کہ واٹ یو آر ڈیمانڈنگ۔ تو جب اس نے غصے سے کہا واٹ یو آر ڈیمانڈنگ مائی لاٹ، تو مائی لاٹ نے کہا نہیں نہیں، میرا تو مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہیں اور آپ کو کسی نے کوئی تنگ شنگ تو نہیں کیا۔ حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی 5 کروڑ روپیہ بیچ میں سے دو تاکہ میں آپ کے حق میں فیصلہ کر سکوں، ورنہ میں کوئی نہ کوئی اس میں ایسا آبجیکشن لگا دوں گا کہ آپ نہ تو پلاٹ بیچ سکیں گے اور نہ آپ سے پلاٹ کوئی خرید سکے گا، اور حتیٰ کہ ایسا بھی کچھ کر دوں گا کہ آپ بیرون ملک واپس بھی نہ جا سکیں۔ یہ عام باتیں ہیں اور اب تو آپ کے سامنے عدالتوں کا کردار آ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ عمران خان نے آج کل ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو سازش ہے وہ لنڈن میں بیٹھا ہوا شخص کر رہا تھا۔ یقیناً ہم تو پہلے ہی آپ کو بتا چکے کہ انڈین ہائی کمشنر سے ملنا، پیسوں کا لین دین کرنا، یہ بیماری کی آڑ میں بیمار شریف ہی کر رہا تھا، ساتھ میں چانپیں کھا رہا تھا، ساتھ میں جو ہے وہ برائٹن کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا تھا، پاکستان کی عوام کو، حکومت کو کہہ رہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور وہ عدالتیں جو اس کی تابع دار ہیں اس کی اس بات کو منوان تسلیم بھی کر رہی تھیں، کوئی احکامات نہیں جاری کر رہے تھے۔ 50 روپے کی ضمانت پر سٹامپ پیپر بیرون ملک بھی روانہ کر دیا گیا، اور یہی طاقتیں تھیں، یہی جنرل باجوہ تھا جس نے یہ سارا کچھ کروایا اور دباؤ ڈال کے یہ سارا کچھ کیا، اور اب جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر اس نے جو سازش کی اس کے سلسلے میں عمران خان کی حکومت رخصت ہو گئی۔ میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ امریکی کتنے حیران ہوں گے
کہ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا، ان کی انگلش اتنی بہترین ہے کہ پوری سلامتی کمیٹی جو بیٹھی ہے اس نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کے اندر سازش کا لفظ ہے، مداخلت کا ہے، بلکہ اپنے ہی سفیر کو الٹا ڈانٹ ڈپٹ کر دی۔ یہ وہی خط ہے جس کو یہ جعلی قرار دے رہے تھے، یہ وہی خط ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ وہی خط ہے جب عمران خان نے ان کو بلوایا تھا کہ آ کر اس خط کے مندرجات پر بات کریں تو یہ اس وقت جا نہیں رہے تھے۔ اب انہوں نے اس کی حیثیت بھی اس کو قبول بھی کر لیا ہے، نامہ میرے نام کہیں سے آیا بھی مان لیا ہے، لیکن اس بات پر بضد ہیں کہ اس میں عید مبارک لکھی ہوئی ہے یا ان للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ گورے بھی جو ہیں وہ اس بات پر، اور آپ کو پتہ ہی ہے کیلبری فونٹ والا معاملہ، مریم صفدروان کو تو یہ نہیں پتہ کہ فونٹ کب آیا اور کب چینج ہو گیا، تو ان کو یہ کیا پتہ کہ سازش کی انگلش کیا ہوتی ہے اور مداخلت کی انگلش کیا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر میرے گھر میں کوئی کتا داخل ہو جائے تو میں اس کو کہوں کہ یہ مداخلت ہے، اور جو کتے کو میرے گھر میں داخل کر رہا ہے اس پہ میں غور نہ کروں، کوئی ایسی کوئی سازش نہیں ہے کہ کسی نے میرے گھر میں دروازہ توڑ کر کتے کو داخل کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے ان کی سوچ پر۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، لاہور میں اتنے بڑے جلسہ کیا، کراچی میں اتنا بڑا، پٹواری ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چرس کے سوٹے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس بات پر بالکل بھی رضامند نہیں ہوتے کہ عمران خان اتنے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب ضیاء الحق کے دور میں ایک جلسے ہوا کرتے تھے تو وہ ایک ایم این اے تھے، لاہور کے رہنے والے لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے، میاں رفیع، بھگوان پورے کے علاقے سے، سیدھے سادھے آدمی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ ان کو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کے جلسوں میں بندے نہیں ہوتے، تو ایک دن وہ اسٹیج پر کھڑے تھے اور انہوں نے گندی سی گالی دے کر کہا کہ لوگ کہتے ہیں میرے جلسوں میں بندے نہیں ہوتے، اور عوام کی طرف اشارہ کر کے گندی سی گالی دی اور کہا یہ کون ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے کیا گندی گالی دی تھی اور کیا کہا تھا۔ تو اب ہم تو یہ نہیں کہیں گے ان پٹواریوں کو کہ یہ کون ہیں، بلکہ ان کو دکھا رہے ہیں، اور موبائل فونز کی لائٹس بھی ان کو دکھاتی ہیں۔ ایسے نظر آتا ہے کہ دور دور تک لوگ جو ہیں ستاروں کی مانند امڑتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایسی ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کوئی جرنلسٹ کہتا ہے، کوئی جعلی اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں، اور مریم صفدروان کے میڈیا سیل کے لوگ ہیں۔ اور اب تو مجھے یہ حکومت دیکھ کر وہ واقعات بھی یاد آتے ہیں جب لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے، اور شیدے میدے اور شریف دیوا، اور وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو اگلے کسی پروگرام میں پوری کہانی سناؤں گا۔ سلیم کرلا، وہ سلیم کرلا، اور یہ مذاق کے طور پر الیکشن میں حصہ لیتے تھے، اور عوام ان کے ساتھ باجے بجاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے چلتی تھی۔ آج بھی حکومت کے وزراء کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ کئی کرلے، کئی دیوے، اور کئی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بگلول، ان کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اور اس حکومت کو دیکھ کر تو مجھے محمد شاہ رنگیلا بھی یاد آتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلے نے کہا کہ عوام اتنی بے وقوف ہے کہ میں اب اپنی کابینہ میں اسی طرح کے بے وقوف یعنی گھوڑے اور گدھے کو وزیر بنا دوں گا۔ اس نے گدھے کو اور گھوڑے کو وزیر بنا دیا، اور ساری کابینہ سے اور عوام سے کہا کہ میرے ان وزراء کو صبح اٹھ کر سات سلام کیا کرو۔ اب بھی یہی صورتحال ہے۔ امریکہ جو محمد شاہ رنگیلے کی طرح ہے، اس نے آپ کی قوم پر گدھے، گھوڑے، خچر اور وہ الو کے پٹھے جو ہیں وہ آپ کی قوم پر مسلط کر دیے ہیں۔ یہی پاکستان کا مقدر ہے، لیکن پاکستان کے اس مقدر کو روشن بنانے کے لیے عمران خان میدان میں ہے۔ ہمیں عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ جوک در جوک حکومت کے خلاف ہونے والے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ جوک در جوک جو ہے وہ جلوسوں میں شرکت کریں۔ آج جب میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، برمنگھم میں، لنڈن میں ایون فیلڈ کے سامنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں میاں بیمار شریف کے گھر احتجاج کرنے کے لیے، مگر شرم ان کو ذرا بھی نہیں آتی۔ اور یہی کہوں گا، پاکستان آنے والے دنوں میں عمران خان کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر مضبوط اور روشن ملک بنے گا، اور پاکستان کی فوج ایک مرتبہ پھر اپنے اس تشخص اور اپنی اس جو ہے وہ برتری کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ان شہیدوں کی جو شہادتیں رنگ لائیں گی، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر پاکستان زندہ باد کہلائے گا۔